अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही व ला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून। व आमिनू और ईमान लाओ, ये फेल अमर है आमाना युमिनु से। व आमिनू बिमा अनजलतु और ईमान लाओ बिमा उस चीज़ के साथ अनजलतु जो मैंने नाजिल किया। अनजलतु मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़न वो तस्दीक करने वाला है। यहाँ पे इसम इस्तेमाल हो रहा है, इसम इस्तेमाल हो रहा है। अब इसम का जो है और फेल का क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी काफ़ी डिटेल से इस मौजू पे डिस्कस हुई है, तो ये बात जहन में रखने वाली है। मुसद्दिक़ान जो कि तस्दीक करने वाला है, लिमा उस चीज़ का जो माकुम तुम्हारे साथ है। ठीक है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिमा माकुम क्यों कहा, ये क्यों नहीं कहा लिमा किताबिकुम, ठीक है, या ये क्यों नहीं कहा कि काफ़ी सारे अल्फाज हैं, ठीक है, कि तुम्हारी किताब में, तुम्हारे दीन में, तुम्हारे तौरात में या इंजील में ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। लिमा माअकुम जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। वला तकूनु और ना हो जाना, वला तकूनु और तुम ना हो जाना, और तुम ना हो जाना अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाले भी इसका, सबसे पहले इनकार करने वालों में से आप ना हो। वला तश्तरू और ना खरीदो, ना खरीदो। एक होता है शरा यशरी, शरा यशरी, एक होता है इश्तरा यश्तरी। शरा यशरी होता है बेचना, इश्तरा यश्तरी होता है खरीदना। इश्तरा यश्तरी के बाद जो भी लफ्ज के शुरू में बा आएगी वो करेंसी होगी, वो कीमत होगी, ठीक है, जो भी चीज होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने वला तश्तरू ना खरीदो बी आयाती मेरी आयात के बदले में, यानी अब आयात हो जाएंगी कीमत, पैसा, रकम, ठीक है। सामानन कीमत, कलीलन थोड़ी, ठीक है। या और मुझ ही से, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहे हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही। अब जब कुरान की बारी आती है, क्योंकि ये कुरान पाक के बारे में है कि कुरान पाक जो आपके पास मौजूद है उसकी तस्दीक करता है, तो जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या हुक्म दे रहे हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि व इय्याय फरहबून, यहाँ पर है व इय्याय फत्तकून, ठीक है। बी आयाती मेरी आयात के बदले सामान कलीला थोड़ी कीमत, वइया और ख़ास मुझ ही से या मेरा ही, फत्तकून तकवा इख्तियार करो, फत्तकूनी। तो इस आयत की डिटेल में जाने से पहले हम रिकैप करते हैं कि कल कौन से अहम पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अभी तक याद हैं या आपने जो है ना नोट किए हों, याद दहानी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल हमने जो पिछली आयत नंबर 40 थी उसके अंदर अहद में बात की थी कि अहद का वर्ड ऐसा है कि वो तीनों मज़ाहिब को टारगेट करता है, यानी कि यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी और मुसलमानों को भी टारगेट करता है। यहूदियों के लिए जब तौरात के लिए अहद कदीम का यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट का वर्ड यूज़ होता है, और बाइबल हेब्रियो जो है उसको भी अहद कहा जाता है ना, न्यू टेस्टामेंट को। उसके बाद अहद मुसलमानों के लिए था। और फिर उसके बाद हमने बात की थी फरहबून के वर्ड पे।
تو پہلے ہی آپ نے جو ڈسکس کیا تو یہ تھا کہ آخرت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے، اور عیسائیوں نے کیسے آخرت کو صرف یہ کانسیپٹ کیسے چینج کیا کہ آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، اور یہودیوں نے کیا کیا کہ آخرت کا کانسیپٹ ہی نکال دیا. تو اس سے کیا نقصان ہوا اس پہ بات کی گئی تھی. اس کے بعد فرحبون کا ورڈ جو یوز کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ فتقون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہودیوں کو کہہ رہے ہیں تو فرحبون کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہمیں کہا جاتا ہے تو یہاں تو تقوی کا آتا ہے، یا پھر خشیت کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو خوف ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے کسی چیز کا یا خاص مدت تک. جو ارہاب ہوتا ہے نا، ایک خاص چیز کا خوف جو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لمبے عرصے تک ہوتا ہے، اور انسان کی نیچر نہیں ہے کہ وہ کانسٹنٹ فیئر کی اسٹیٹ میں رہ سکے. تو لفظ جو ہے راہب بھی اسی سے ہے، اور استرہاب بھی آپ نے کہا تھا کہ جو ٹول یوز کرتے پولیٹیشین، تو اس میں فردر بات کی گئی تھی. اور اس کے بعد جو تھا آخرت کے کانسیپٹ کی خوبصورتی اور اسلام کی خوبصورتی پہ بات کی گئی تھی کہ وہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی تو اس کا کیا نقصان ہوا، جبکہ اسلام جو ہے وہ جبر نہیں کرتا، اسلام دین فطرت ہے، اور وہ مطلب ہماری فطرت کو اٹریکٹ کرتا ہے، ہماری فطرت کے اکارڈنگ. اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کس طرح دین فطرت ہے، اس میں کافی زیادہ پوائنٹ ڈسکس کیے گئے تھے. اور اس سے جو پوائنٹ ملتا تو وہ یہی تھا کہ ہمیں دین فطرت میں رہتے ہوئے ہی اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ایکسٹریم ہو جانا چاہیے. ایکسٹریم دونوں اینڈ پہ، کسی اینڈ پہ بھی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیچر کے اکارڈنگ چلنا چاہیے. اور یہی اسلام جو ہے اس کی ترغیب دیتا ہے. اس پہ حدیث پہ ایک بات کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر جو فردر بات کی گئی تھی کہ کیسے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت. تو آپ نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور حیا ہے نا، یہ اللہ رب جذبہ جو ہے العزت یہ کے ساتھ زیادہ. تعلق ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت و حیا کی بنیاد پر ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. یہ بات نہیں. ہاں ماشاء اللہ. اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت و حیا کی بنیاد پر، اور یہی رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، محبت و حیا. جب ایکسٹریم لیول کی محبت ہوتی ہے تو وہاں حیا خود بخود آ جاتی ہے. جہاں پہ بھی محبت ہوگی وہاں پہ خوف نہیں ہوگا. از دیٹ سمپل. وہاں پہ حیا ہوگی، اور حیا ہی تقاضا ہے سچی محبت کا. جیسے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی بھی غلطی کرنے سے احتیاط کر رہی ہوتی ہے، خامد بھی زبان استعمال کرنے سے پہلے احتیاط کر رہا ہوتا ہے. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ایک محبت کے جو جذبات ہیں، وہ جو ایک انس ہے ان دا بگیننگ از ڈفرینٹ. وقت کے ساتھ ساتھ میل تو ہر چیز پہ آ جاتی ہے. پھر ہم تو ویسے ہی بہت سخت مزاج لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو بہت زیادہ جلدی ایسے رشتوں کو جو ہے نا وہ حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مقدس رشتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، خواہ وہ خونی رشتے کی شکل میں، خواہ ازدواجی رشتے کی شکل میں، وہ رشتے مقدس ہیں. وہ رشتے مقدس ہیں. کیوں؟ سوری، اللہ رب العزت نے خونی رشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض. وہ تو دنیاوی تمام رشتوں سے، دوستیوں سے، تعلقات سے افضل ترین رشتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے رشتے؟ خونی رشتے. اور رہی بات ازدواجی زندگی کی، وہ کتنا مقدس رشتہ ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. اس میں کوئی ایسا جو ہے نا وہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو محبت و حیا جو ہے وہ بنیاد ہونی چاہیے ہمارے رشتے کی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور اولاد کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اسی چیز کی تربیت ہونی چاہیے اولاد کو بھی. میں نا ایک مثال دے دوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے بچوں کے اندر حیا پیدا کروں، حیا کیسے پیدا کروں. یہ ایک الگ مضمون ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں عراق سے، تو بات ہونے لگی تو اولاد کی تربیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو میں نے جو ہمارا ٹپیکل دیسی طریقہ ہے ہمارا پاکستان کا، خصوصاً ہمارے علاقے کا، مجھے آپ کے علاقے کا پتہ نہیں ہے تو میں اپنے علاقے کی بات کروں. وہ کیا ہے کہ بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم پھیپھڑے پھاڑ کے آواز نکالتے ہیں. بھلے
اس میں کوئی گالی نہ ہو، کوئی سختی نہ ہو، غصہ نہ ہو، لیکن پھیپھڑے ہم اپنے ضرور پھاڑتے ہیں، یعنی اونچی آواز میں بولنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، سخت سست والے الفاظ استعمال کرنا، تم تو ہے ہی گدھے، تم تو ہے ہی نالائق، یا پیار میں بھی یہ تو ہے ہی گدھا، یہ تو ہے ہی، یہ لاڈ آ رہے ہیں، یہ پیار آ رہا ہے، اور غلط نام پکارے جا رہے ہیں۔ کیا بچے کی عزت نفس نہیں ہے؟ اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بھلے آپ پیار میں استعمال کر رہے ہیں، بٹ اٹس ناٹ رائٹ، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے، بڑوں میں سے کسی اور کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوتے نہیں دیکھتا ہے، اٹ ہرٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے وہ سزا ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ تیسرا طریقہ۔ تو میں نے بتایا کہ یہ 3 عام رائج طریقے ہیں کہ آپ پھیپھڑے پھاڑ کے گدھوں کی طرح آواز نکالیں۔ کہنے لگا کہ ہمارا جو طریقہ، میرا اپنا طریقہ، اس نے کہا وہ یہ ہے کہ اگر بچہ کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں کوئی ایسی حرکت کرے جو غلط ہو، تو میں اسے بلا کے اتنی آہستہ آواز میں بولتا ہوں کہ اس کے دماغ کا ہر عقل و خرد کا جو دروازہ ہے نا یا کھڑکی ہے وہ کھل جاتی ہے، تجسس کے لیے۔ نمبر ایک کہ جتنا آپ آہستہ بولتے ہیں اتنی ہی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ آپ جتنے زیادہ آہستہ بولتے ہیں اتنی ہی آواز یا آپ کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ اچھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر تو وہ غلطی میرے سامنے ہو، میں اکیلا ہوں، تو میں بچے کو بلا کے کہتا ہوں کہ یہ حرکت سمجھدار لوگ نہیں کرتے، ایسی نہیں کرتے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کی ریزننگ باقاعدہ طور پہ کہ اس غلطی کے کیا کیا نتائج ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں، پھر اس کی ایک ڈیمونسٹریشن کہ اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلا تھا اگر ماضی میں کسی نے وہ غلطی کی ہو۔ اب بات ہے کہ وہ پبلکلی مہمان بیٹھے ہیں، بچے نے غلطی کی ہے، تو میں نے بچے کو بلا کے اس کے کان میں بات کرنی ہے کہ بیٹا اگر میں آپ کے لیے اونچی آواز سے بولوں گا تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے، آپ کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت خراب ہو اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی سمجھدار بچے ہو، آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہو، اور آپ اپنے جو غلطی کی ہے اندازہ لگا لیں کہ آپ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ دیٹ سمپل۔ اب بچے کی عزت کا دفاع آپ کر رہے ہیں، بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کی عزت کی اہمیت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رسوا نہیں کیا گیا، آپ کو ذلیل نہیں کیا گیا۔ اب بچے کو شرم آئے گی غلطی کرتے ہوئے۔ جہاں پہ خوف ہوگا، جیسے ہی خوف اٹھے گا وہاں پہ بغاوت آئے گی، اور یہ بات ہماری ہو چکی ہے۔ تو خوف سے کام نہیں بنتا جتنا محبت و حیا کے تعلق سے تبدیلی آتی ہے۔ ہماری آج کی آیت ہے وہ آمینوا بما انزلت مصدقا لما معکم۔ سوال یہ بھی ہے کہ مصدقم معکم کیوں نہیں ہے؟ مصدقن ما معکم بھی ہو سکتا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مصدقم ما معکم۔ جی سر آپ نے جو بھی بات کی تو اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی۔ میں نا ایک کارٹون ہے تو اس میں دیکھ رہی تھی، اس میں ایسا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے ان کو ڈیزائن کیا ہوا تھا، ہے تو وہ لائک اینیملس سے انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن ایسا تھا کہ ان کا ایک فیملی شو کی ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ بچے رہ رہے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو جب بھی بچہ کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کی ماما کیا کرتی ہوتی تھی، ان کو سب کو بلا کے بٹھاتی تھی اور ایک سٹوری سناتی ہوتی تھی اس سے ریلیٹڈ، تو بچہ فوراً بات سمجھ جاتا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ ان کی اصلاح کرنے کا، کہ ان کو ایک سٹوری بنا کے سنائی، جب بچے کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ بھی بہت اچھے سے آ جاتی ہے اور ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، یس، عقل استعمال کرنی چاہیے، یعنی اب ایک لمحے کے لیے، اب I'm not planning to do it but to relate to the point، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے تو جلدی سے اولاد مل جائے، اور اولاد کی بے چینگی، اولاد نہ ہونے کی بے چینگی صرف معاشرے میں جو ناک بچانے کے لیے یا لوگوں کی باتیں نہ سننے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اولاد بس اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اولاد دے دے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ذمہ داری ہے، نہ اس کی
نہ اس کا احساس ہے، نہ اس کی فکر ہے، نہ اس کے بارے میں عقل ہے، تینوں چیزوں سے فارغ، علم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس بندے کو اس بات کا حقیقی طور پہ احساس ہو جائے کہ، میں ایک مثال دوں گا، یہ مثال سمجھ آ گئی تو پوائنٹ حل ہو جائے گا۔ فرض کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر، اور آپ ڈاکٹر بھی ماہر قسم کے ہیں، ماہر قسم کے۔ آپ کے پاس ایک مریض لایا گیا جو مکمل طور پر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہر چیز کی پرواہ آپ نے کرنی ہے، کہ ایک ایک لمحے کی جو ہے نا لاپرواہی اس انسان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اس مریض کی۔ اب اگر تو آپ ہوئے ذمہ دار انسان، ذمہ دار ڈاکٹر، ایماندار ڈاکٹر، حیادار ڈاکٹر، باعلم باشعور ڈاکٹر، تو آپ ایک لمحے بھر بھی اس مریض سے اپنی نگاہ، اپنی توجہ، اپنی فکر نہیں ہٹائیں گے۔ اور اگر ہوئے خود غرض، لالچی، رشوت دے کے پڑے ہوئے، رشوت دے کے جاب حاصل کی ہوئی، رشوت دے کے لوگوں کی جانوں کا قتل کرنے والے ڈاکٹر، تو پھر کوئی پرواہ نہیں، پھر آپ گھٹیا انسان کو اس پہ مسلط کر دیں گے، مقرر کر دیں گے کہ بھئی اس کی پرواہ کرو، میں تھک چکا ہوں، میرے پاس نہیں ٹائم، میں کیا کروں۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے سپرد ایک معصوم ترین جان کی، جس کی ایک ایک زندگی کی جو ترتیب ہے وہ آپ نے سیٹ کرنی ہے۔ اب وہ بچہ ایک عظیم ترین صدقہ جاریہ کا پہاڑ بھی بننے والا ہے، اور گناہوں کا ایک بلند ترین ٹیلا بھی، جنت کے لیے آسان ترین رستہ بنانے والا ہے آپ کے لیے، اور جہنم کے دروازوں تک کھینچ کے لے جانے والا ہے۔ اور وہ آپ کے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ عزت و شرف کا باعث بنے گا، قیامت کے دن بھی عزت و شرف کا باعث بنے گا، نہیں تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں رسوائی، تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ It's that simple. یہ پوائنٹ نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے، تو I'm gonna stop here. آپ جو سمجھ چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ امیجن کریں کہ آپ مدینہ میں ہیں۔ میں جب بھی یہ لفظ بولتا ہوں تو مجھے ابرار الحق کی وہ جو اس نے نظم پڑھی تھی، نعت پڑھی تھی، کون سے والی، کسی کو یاد ہے؟ کہ میں روضہ رسول میں تھا، وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ امیجن کہ آپ مدینہ میں ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، مثال کے طور پر۔ اب یہ آیت کیا صرف آیت مسجد کی حد تک ہے؟ یہ آیت صرف خاص لوگوں کے لیے ہے؟ یا اس آیت لفظ جو آمینو ہے، آمینو ایمان لاؤ، یہ جو حکم ہے، یہ حکم کس انداز سے ہے؟ یہ آیت کی جو امپلیمنٹیشن ہے، میں اس کو آپ کے ذہن میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امیجن کہ آپ چھوٹی سی آبادی میں ہیں مدینے کی، ٹھیک ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں گھروں میں تو باہر سنائی دیتی ہیں، مسجد میں باتیں کرتے ہیں تو باہر سنائی دیتی ہیں، یا آپ بیٹھ کر کے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ تو یہ سین ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ عربی ہے نا، عربی ان کی مادری زبان ہے، تو ان کو عربی ایسے ہی ہے جیسے اب میں اردو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
امیجن کہ آپ مدینے کی مسجد کے پاس کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان تو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے یا خطبہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض و نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ آواز جو ہے وہ مسجد سے باہر بھی آ رہی ہے، یہ ہے ایک سین۔ دوسرا سین یہ ہے کہ کوئی صحابی، جو شیلا صحابی، وہ بازار میں جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے بلند آواز میں ان آیات کی، تو کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دوست بیٹھے ہوئے مخلص دوست ہیں، جیسے کہ ہمارے عیسائی دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، مخلص لوگ ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو، وہ بائبل کوٹ کرتے ہیں، میں قرآن کوٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب کو کوٹ کرتے ہیں، میں اپنے مذہب کو کوٹ کرتا ہوں، وہ ہیلیلویا بولتے ہیں، ہم الحمدللہ بولتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آیات پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کی، ہم اپنی کتابوں کی۔ امیجن یہی سین ہو رہا ہے کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی پڑھ کے سناتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، آج نئی آیات ہم کو سیکھنے کو ملی ہیں، تو آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو مجھے قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے تو یہ آیت مجھے جھنجھوڑ دے گی، کیوں کا جھنجھوڑ دے گی؟ میں نا اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک، اللہ کرے کہ ہمیں وہ ایک عشق پڑ جائے، وہ ہمیں وہ جنون آ جائے ہم پہ، وہ جوش سوار ہو جائے کہ بھئی ہم بریک نہیں لگائیں گے جب تک ہماری زبان قرآن کی زبان نہ ہو جائے، قرآن ہماری زبان نہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ وہ جوش ہم پہ سوار ہو جائے اور ہم ایسا کر لیں۔ تو مجھے یہ جو آیات نکال کے دکھانی پڑتی ہیں نا، کہ وہ میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا ان مثالوں کو ریلیٹ کرنا۔ تو یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے، یہ آیت ہے۔ اب میں لفظی ترجمہ پڑھوں گا، سن کے وہ شاید بات نہ بنے، دیکھ کے بات مزید سمجھ آئی۔ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، سب سے پہلے یعنی انکار کرنے والے نہ بنو، میری آیات کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو۔ اب یہ ترجمہ غلط ہے، میری آیات کو نہ بیچو، آیات کو بیچنا نہیں ہے، آیات قیمت کے طور پر دے کر، قیمت کے طور پر جو خریدا جا رہا ہے، اب بیچنے کی بات، خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اور میرے غضب سے بچو۔ غضب کدھر ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، غضب کی بات ہی نہیں ہو رہی، مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اچھا اب وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَآمِنُوا، اب اسی سین میں ہم کھڑے ہیں، کس سین میں؟ مدینہ کے سین میں۔ آپ دو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، اور ایک بندہ مسلمان ہے، صحابی ہے، دوسرا جو اس کا دوست ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، زبان ایک ہی۔ مسلمان سے وہ باتیں سنتا ہے، اچھی جانتا ہے، وہ بھی اپنی باتیں سناتا ہے۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ یہ آیت پڑھی۔ کیا آیت پڑھی؟ یہی آیت۔ امیجن کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت یہ ہے، اور ایمان لاؤ، اس بندے کے کان میں یہ بات پڑ رہی ہے، میرے کان میں یہ آواز پڑ رہی ہے، آپ کے کان میں یہ آواز پڑ رہی ہے، کیا حکم مل رہے ہیں؟ وَآمِنُوا، ایمان لاؤ۔ اب اس کے انکانشیس میں یہ میسج آ رہا ہے۔ کون سا میسج؟ اس چیز پر ایمان لاؤ جو آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے، جو کچھ موجود ہے اس میں سے کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں لما معکم کا فرق۔ تو اب میں یہ سوچوں گا کہ قرآن میں جو آیات ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دین کی بہت ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہیں، بہت سارے مسائل سملر ہیں۔ اب یہ بات میں نے تو سن لی ہے، یا اس صحابی نے سنا دی ہے اس غیر مسلمان کو، محفل ختم ہو گئی ہے، انہوں نے حال چال پوچھا، باتیں گپ شپ کی، جو بھی تھا ان کا ختم ہوا، وہ چلا گیا، وہ غیر مسلمان چلا گیا۔
اب یہ بات اس کے سر پہ، اس کے دماغ میں ہٹ کری بار بار کہ مجھے ایمان لانے کا حکم کہا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات سچ ہو، یہی خدا کا کلام ہو اور میں ہر درمی میں آ جاؤں. یا وہ بندہ جس نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے تلاوت کو سنا اور یہی آیت پڑھتے ہوئے سنا اور وہ مسجد کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا. امیجن کریں کہ اس کے دماغ پہ کس طرح اس نے ہٹ کیا ہوا اس آیت نے. ہم نہیں اس کو محسوس کر سکتے، نہیں محسوس کر سکتے. لیکن میں ایک مثال دے دیتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے جو نا وہ چھپ کے قرآن پاک سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی پایا چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہوئے. یہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا الرحیق المختوم، وہ پڑھنے لائق ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کو سن رہے ہیں تو ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو انسان کا کلام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ لگتا ہے کسی جادوگر کا کلام ہے. ابھی ان کے ذہن میں اب یہ دیکھنا کہ قرآن کیسے امپیکٹ کرتا ہے، قرآن کہاں ٹارگٹ کرتا ہے، قرآن کہاں ٹارگٹ کرتا ہے. اگر آپ کو وہ پوائنٹ جہاں پہ قرآن ٹارگٹ کرتا ہے سمجھ آ گیا، آپ سمجھ لیں کہ آپ ایمان کے اس درجے پہ جانا شروع کر دیں گے، یا احسان کے جو نیچے والے درجات ہیں نا، احسان وہ کہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیول پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت آپ سے کیسے ہم کلام ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلاوت سنی تو یہ دماغ کے کن حصوں پہ یہ قرآن نے ہٹ کیا. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، جینون خیال تھا، جینون سوچ تھی اور جینون کوشچن تھا کہ یہ کسی جادوگر کا ہی کلام ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھ دی وما ہوا بقول، سوری شاعر کا کلام، یہ شاعر کا کلام ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر. وہ حیران ہوا. اب یہ جو ہٹ کیا ہے نا اس جملے نے، اس آیت نے جو ہٹ کیا ہے، یہ عقل و خرد سے ابو جو انسان کی ایمان والی جو سوچ ہے، ایمان والی جو کیا بولیں احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، ٹھیک ہے، ان جذبات کو ہٹ کیا ہے. ایسے کہہ لیں کہ دماغ کے اندر ایک ہمارا انٹلیکچوئل روم ہے، ایک کمرہ ہے. تو سامنے والا کمرہ جو ہے وہ کچی پکی معلومات کو پروسیس کرتا ہے. سامنے والے جہاں سے معلومات انٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایریا وہاں پہ ایک فلٹریشن ہے. کیا ہے؟ فلٹریشن. ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ کے سامنے جو کمپل ہے یہ سامنے والی، وہاں سے لائٹ اندر جاتی ہے، جو سامنے جا رہی ہے یہاں سے لائٹ جو ہے نا وہ برعکس ہو جاتی ہے. ہمیں چیز دیکھنے میں تو سیدھی ہے لیکن ہمارے آنکھوں کے پیچھے جو ہٹ کر رہی ہے یہ ہر چیز الٹا ہٹ کر رہی ہے، الٹی ہے. ہمارا پھر دماغ اس کو ریڈ کر کے اس کو سیدھا دکھا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ جو سامنے کمپل ہے یہاں پہ جو ایک اسپیشل قسم کا اللہ تعالیٰ نے کیمیکل لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آئی بال کے اندر لیکوڈ ہے، تو یہ لائٹ کو پروسیس کر کے جو آگے بھیجتا ہے اس کی پوری اینگل ہی چینج کر دیتا ہے. ایسے ہی دماغ کے اندر جب معلومات آتی ہے تو جو سب سے پہلے جہاں سے سامنے والے برین میں جہاں پہ ہم فلٹر کرتے ہیں، یہاں سے جب معلومات فلٹر ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ پسند ناپسند کی جتنی فلٹریشن ہے وہ ساری کر کے معلومات کو پھر آگے پہنچایا جاتا ہے. پیچھے والی جو دیوار ہے، یہ میرے سامنے ایک دیوار ہے، ایک میرے پیچھے دیوار ہے. میرے پیچھے والی دیوار کا کلر اور ہے، سامنے والی دیوار کا کلر اور ہے. بتانے کا مقصد یہ نہیں کمرے کا رنگ مختلف ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پچھلی والی دیوار پہ جائے تو اس پہ پروسیس کا طریقہ کار اور ہے، اس کا رنگ ہی اور ہے. اس پہ جو معلومات ہٹ کرے گی اس کا افیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب وہ دماغ کا وہ کھانا، وہ روم جس کی میں بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو جینون کنسرن تھا، جینون کنسرن لاشعور میں جینون کنسرن تھا. ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو آیات کی ترتیب ہے، یہ جو آیات ہیں یہ کسی شاعر کا ہی کلام ہو سکتا ہے. تو جب آگے سے جواب یہ آیا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. امیجن کہ یہ سامنے والی دیوار کو چیرتے ہوئے پیچھے جا کے دیوار پہ شعور والے تدبر والی جو دیوار تھی اس پہ ہٹ کیا.
وہ چونکے ہیں. تو اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ایسا یہ ممکن ہے کہ اس نے میری آیت کو، میرے ذہن کے خیال کو ریڈ کیا ہے، میرے ذہن کے خیال کو ریڈ کیا ہے، میری سوچ کو ریڈ کیا ہے، تو یہ کسی جادوگر کا کلام ہو سکتا ہے، کسی کاہن کا. تو اگلی آیت نے کہہ دی وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں. اب اس نے مزید اسی دیوار پہ دوبارہ ہٹ کیا. اب جب ایسے ہوتا ہے تو انسان کی انا، انسان کا انکار ٹوٹتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے انسان ماننے میں. پوائنٹ سمجھ آئے؟ میں نے کمپلیکیٹڈ تو نہیں کر دیا؟ جی سر سمجھ الحمدللہ. اچھا، جا رہا ہے. اب جو بھی یہ آیت سن رہا ہے مدینے کے اندر، یہودی ہے، عیسائی ہے، ٹھیک ہے، یا مکس ہے، یا نہیں عقیدہ رکھتا. لازمی نہیں کہ ہر انسان جو یہودی ہے وہ پکا یہودی ہو، کٹڑ ہو، نہیں. ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں دگڑ بگڑ، ٹھیک ہے، نہ وہ پکے مسلمان ہیں، نہ وہ کچے مسلمان ہیں، نہ وہ منافق ہیں، نہ وہ کافر ہیں، نہ وہ پتہ نہیں کس کیٹاگری میں. ٹھیک ہے، ہر برائی بھی کر لیتے ہیں، ہر عبادت بھی کر لیتے ہیں، ہر قسم کی تسبیح بھی کر لیتے ہیں، ہر قسم کی وہی برائی اسی زبان سے ادا کر لیتے ہیں جس زبان سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ہے نا منحوس چیز؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر، اب یہ آیت انہوں نے سنی. اگر تو پہلی دفعہ سنی ہے تو تجسس میں ڈال دے گی کہ میں کیوں ایمان لے کے آؤں، مجھے کیوں حکم دیا جا رہا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو میرے ساتھ میرے پاس ہے جو ان کے دین کے ساتھ میچ کر رہی ہے، کون سی چیز ہے، مجھے کیوں حکم دیا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ آپ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہوں اور امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں اردو میں بات کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بات یہ پڑتی ہے، پہلے ہی آپ اپنی زندگی میں شکوک و شبہات کے شدید شکار ہیں. مثال کے طور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے مراد جنرل ٹرم میں استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پہلے ہی زندگی شکوک و شبہات کا شکار ہے، نہیں سمجھ آ رہی کہاں جانا ہے، تو مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ کو مسجد سے بیان یہ سنائی دیا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، وقت نکال، غور کر، دیکھ تو کس طرف جا رہا ہے. اب جا تو میں اپنے کام کے لیے رہا ہوں، لیکن یہ جو جملہ ہے مجھے اپنے کام سے نکال دے گا، بلا دے گا میں کس طرف جا رہا ہوں، اور مجھے بتائے گا کہ بھئی میں واقعی طور پر اپنی زندگی میں کس طرف جا رہا ہوں، کیونکہ یہ زبان میری تھی، یہ جملہ میرا تھا. ایسے ہی اس آیت نے ہٹ کیا. مجھے ایک دکھ بتانا پڑ رہا ہے، دکھ یاد آ گیا. اللہ اکبر. ہمیں معلومات کو یا قرآن و حدیث کو پروسیس کرنے کے لیے جو فلٹریشن استعمال کرنی پڑتی ہے نا، وہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے. اور وہ فلٹریشن اتنا نقصان کرتی ہے کہ ہم بہت ساری معلومات کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس اینگل سے صحابہ نے دیکھا ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹس کو سمجھیے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اٹس ویری ڈیپ ایز ویل. میرے لیے قرآن ایک الگ کتاب ہے، حدیث ایک الگ کتاب ہے. اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین یا اللہ رب العزت کے ساتھ جو کنیکشن جو بنتا ہے وہ ایک الگ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میری سوچ و عقیدہ ہے وہ ایک عجیب سا ہے، الگ سا ہے. تو ہمیں قرآن سننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون اللہ سبحانہ و تعالی اور صحابہ کرام، یہ الگ الگ ایلیمنٹ نظر آتے ہیں، یہ الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن صحابہ کرام کے لیے ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام کے لیے قرآن اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے. میرا پوائنٹ سمجھ آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کتاب تو اس وقت تھی نہیں، کتاب تو نہ حدیث کی کتاب تھی، نہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں تھا.
کیا تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لیے قرآن بھی تھے، حدیث بھی تھے، اور اللہ کے حقیقی پیغام رساں بھی. پیغام رساں یا ریپرزینٹیٹر ہوتا ہے، ہاں جی یہ کہہ لیں. اس کا امپیکٹ دماغ پہ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ دماغ پہ کیا ہے؟ اور اگر میں قرآن کو ایز اے کتاب دیکھوں، حدیث کو ایز اے کتاب دیکھوں، تو اس کا میری نفسیات پہ کیا امپیکٹ ہے؟ بہت مختلف امپیکٹ ہے، بہت مختلف اس کا تاثر پڑتا ہے. سوال ہے وہ کیسے؟ اب میں نے اس کی مثال دوں گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، ہمارا پوائنٹ آف ویو، صحابہ کرام کے پوائنٹ آف ویو، دونوں کی بات ہو رہی ہے نا. الحمدللہ. ہاں میں میک شیور کر رہا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو کنفیوز نہ کر دوں. اب امیجن میں ماں اور باپ کو سامنے لے کے آتا ہوں. باپ ہے اور ماں اور باپ دونوں بچے کے لیے دو کتابیں نہیں ہیں، دو الگ الگ کتابیں نہیں ہیں. بچہ باپ کو اور ماں کو کتاب کی شکل میں نہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ بچے کے لیے باپ کی زندگی کا ایک ایک عمل یا ماں کا ایک ایک عمل فالو فیل وہ نمونہ ہے. مثال کے طور پر بچہ ہے، باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی کون سی جیب میں گاڑی کی چابی رکھتا ہے یا موٹر سائیکل کی چابی رکھتا ہے. تو بچہ، میں نے دیکھا ہے ایسے ہوتے ہوئے، تو وہ کوشش کرتا ہے ویسے ہی اپنی جیب میں چابی کو ڈالے. پھر باپ جو بھی کرتا ہے بچہ اسے میمک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو من و عن کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچہ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ والدین سے. بچہ کھانا کیسے سیکھتا ہے؟ والدین سے. بچہ جو بھی کرنا سیکھتا ہے والدین سے کرنا سیکھتا ہے. دیکھ کر سن کر، 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 دیکھ کر سن کر. تو اب بچے کے لیے والدین دو کتابیں نہیں ہیں. اس اے پریکٹیکل ایگزامپل. دعوت و تبلیغ میں جب ہم آتے ہیں یا ہم جو سنتے ہیں، جو انداز استعمال ہوتا ہے نا گفتگو کا، جو انداز، اس میں ہمیں پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہمیں صرف باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو امپیکٹ اس کا کم ہو جاتا ہے، افیکٹ کم ہو جاتا ہے، وہ اثر نہیں کرتی چیز. اب جو چیز بچے نے والدین کو عملی طور پہ کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کو آپ بچے کے ذہن سے نہیں نکال سکتے. نصیحت اس کے برخلاف کبھی بھی اثر نہیں کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایسے ہی نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جو آیت ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام، دن رات، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا. امیجن کہ میرے سامنے 5 لوگ بیٹھے ہیں، 5-6 لوگ بیٹھے ہیں. میں جب ایک بندے سے ہم کلام ہوتا ہوں تو ہر بندہ اس کے علاوہ جس سے میں ہم کلام ہوں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اینگل کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے، میرا لہجہ کیا ہے، میرا انداز کیا ہے. ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے باقی ہر بندہ. اور اگر میں ایک بندے کے ساتھ نا انصافی کا عمل کروں تو میرے ارد گرد کا ہر بندہ انسیکیور محسوس کرنا شروع کر دے گا.
ایک بندے کے ساتھ میں بندے کی بات کر، بچوں کی بات نہیں کر، ایک بندے کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ غیر معیاری رویہ اختیار کروں، ہر بندے کا مجھ پہ اعتبار کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اعتماد کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس وقت اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے how hard is to be an اسوہ حسنہ، کہ آپ کو صرف یہی نہیں کہ جس بندے کے ساتھ میں ہم کلام ہوں اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، آپ کو اس بات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ میری انکانشیس پریکٹس کسی کے لیے زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بن سکتی ہے، انکانشیس پریکٹس، کہ مجھے پتا بھی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن کسی کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مانیٹر تھے نا، وہ تو ان کی زندگی نمونہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس قدر نفیس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، کس قدر پرفیکشن کی زندگی میں ان کو رہنا پڑ رہا ہوگا، کس لیے؟ اس لیے بات تھوڑی سی دور چلی گئی، بتانے کا جو مقصد تھا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ہٹ کر رہی ہے جو سن رہے ہیں، مجھے بھی ہٹ کرنی چاہیے۔ اب میں نے پہلی دفعہ آیت پڑھی ہے تو میں کیا کروں؟ اگر میں مسلمان ہوں پھر میں کیا کروں؟ بھائی آیت پہ حکم پہ عمل کرنا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں یہ پڑھ دوں، میں نے آیت کے حکم میں جواباً عمل دے دیا۔ کیا کرنا چاہیے اگر قرآن مجید میں مجھے کوئی ایسی آیت سننے کو ملے جس میں حکم ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس آیت پہ حکم پہ عمل کرنا ہے، تو کیا کروں؟ فوری طور پہ اگر عمل کرنا ہو، ہاں تو فوری طور پہ عمل کروں گا۔ جیسے ابھی آیت میں ہے وَآمِنُوا، ایمان لاؤ، تو میں کیا بولوں گا؟ میں بولوں گا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس آیت پہ عمل ہو گیا، حکم دیا نا اللہ رب العزت نے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ پتہ ہے کہ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم یا سجدے میں سبحان ربی الاعلی یا رکوع سجدہ میں جو مشترکہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی، اکثر دعا پڑھا کرتے تھے رکوع سجدہ میں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہی دعا رکوع میں بھی، یہی دعا سجدہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں آئیں کہاں سے؟ جو سبحان ربی العظیم ہے ہم پڑھتے ہیں فسبح بسم ربک العظیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورت کے آخر میں ہے، I don't remember the surah name۔ تو اس کے جواب میں جس میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے عظیم فسبح بسم ربک العظیم، عظیم نام کے ساتھ تسبیح کرو، ٹھیک ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ تسبیح کرو، یا اپنے رب کے عظیم نام کے ساتھ تسبیح کرو، دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اپنے رب کے عظیم نام کے ساتھ تسبیح کرو، تو اس کے جواب میں ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یہ اس آیت کا جواب اور اس آیت کے حکم پہ عمل ہو گیا۔ اب دوسری آیت ہے سورۃ الاعلی میں، سورہ اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کے جواب میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اب جو تیسری دعا میں نے بتائی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ کس آیت کے جواب میں ہم پڑھتے ہیں؟ یہ ہے سورہ نصر کی جو آخری آیت ہے فسبح بسم ربک، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، فسبح بحمد ربک، اس کا جواب ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، تسبیح ہے، سبحان ہے ہمارا رب اپنی حمد کے ساتھ،
آگے ہے فاستغفر، اور استغفار کرو، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس آیت کے جواب میں یہ سب سے پاورفل دعا ہے، یہ سب سے پاورفل دعا ہے، کیونکہ اس میں تسبیح بھی ہو گئی، تحمید بھی ہو گئی، اور استغفار بھی ہو گئی۔ کون سی دعا کسی کو یاد ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ماشاءاللہ، بہت آسان ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، پڑھتے ہیں نا ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس کا پہلا حصہ ہے سبحانک اللہم، اس کے بعد ہے ربنا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، آخر میں ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ تو یہ ہے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اور اکثر دعا پڑھی ہے، یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ وہ جو بچوں والی دعائیں ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں چھوڑی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، وہ اچھی تھی جب ہم بچے تھے، اب بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بما انزلت، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے۔ آگے ہے مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے لما معکم، کیا ہوتا اگر مصدقا ما معکم ہوتا؟ پہلے نمبر پہ ہے مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے اس میں سے کچھ کی، جو موجودہ ترجمہ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ اگر ہوتا مصدقاً ما معکم تو اس کا معنی ہوتا یہ تصدیق کرنے والی ہے ہر چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو ان کے دین کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنے کی بات ہوتی اگر مصدقاً ما معکم ہوتا۔ لیکن لما معکم سے فرق یہ پڑا کہ تمہارے دین میں سے چند باتیں ابھی بھی ایسی ہیں جن کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ کیا فرق سمجھایا؟ یعنی کہ ان کے بہت سی انہوں نے چینجنگز کر لی ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے اس سب کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اس میں سے کچھ چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ فرق آ رہا ہے مصدقاً لما معکم کر دیتا ہے چھوٹا، لما معکم تھوڑی چیزوں کی، اور اگر ہوگا مصدقاً ما معکم تو یہ وائڈ کر دے گا، یہ ہر چیز کو کور کر لے گا۔ تو یہ پہلا فرق ہے۔ یہاں پہ یصدق کیوں نہیں آیا؟ یصدق فعل مضارع کیوں نہیں آیا؟ یصدق لما معکم، تصدیق کرتا ہے، کرے گا جو تمہارے پاس ہے، یا صدقہ لما معکم، اس نے تصدیق کی جو تمہارے پاس ہے، یہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس کا فرق یہ پڑتا کہ فعل ہے وہ عارضی ہوتا ہے، زمانہ اس کے لیے شرط ہے، وہ زمانے کے ساتھ قید ہو جائے گا، تو جیسے ہی وہ زمانہ ختم ہوگا اس کی قید ختم ہو جائے گی، اس کا عمل امپیکٹ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ اسم ہے تو اسم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین جب یہ قرآن نازل ہوا تب بھی کچھ چیزوں کی، کچھ مسائل کی یہ تصدیق کر رہا تھا، اور آج 1400 سال بعد جس میں مزید، یعنی ان کے دین میں مزید رد و بدل آ چکا ہے، اب بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، اور یہ کرتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ دین دو طرح سے ہے، ایک ہے کتابوں میں محفوظ، ایک ہے نسل در نسل۔ ہماری جو نماز ہے ہمیں نسل در نسل مل گئی ہے، ہم نے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کتاب کھول کے اپنی نماز کو کبھی بھی حدیث کے ساتھ میچ نہ کیا ہو، زحمت نہ کی ہو، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے پاس اپنی روح کو، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے یہ دلائل موجود ہوں، میں یہ کہہ سکوں کہ بھئی میں نے حدیث کا خود مطالعہ کیا، جو میں نماز پڑھ رہا ہوں میری اپنی تحقیق کے مطابق، تاکہ قیامت کے دن مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ایک تو ہے کہ وہ مسائل جو پردادا سے، دادا سے، ابا سے، بیٹے سے، پوتا سے آگے، پڑپوتوں سے آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو محفوظ رہتے ہیں کتابوں کے اندر، محفوظ رہتے ہیں، یہ کتابوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ چند مسائل کتابوں کے اندر محفوظ ہوں جو آگے آ رہے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ وہ چند مسائل جو باپ دادا سے زبان در زبان، ٹھیک ہے، وہ چلتے جائیں اور محفوظ ہوں۔ مثال کے طور پر
جو مرضی ہو جائے. کیا یہ تو موجود ہے نا عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے میں کہ خدا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا موجود ہے. قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اب عیسائیوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے خدا کے 3 حصے کر دیے ہیں، پھر ایک خدا بنایا ہے. یا کسی نے کہا کہ 3 مل کے ایک بنتا ہے، آخر میں بنتا ایک ہی ہے. بات ایک ہی ہو رہی ہے. ایک کے نیچے شرک ہے، ایک کے اوپر بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تصدیق ہو گئی. قرآن بھی یہی بات کرتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہودی تو ویسے ہی ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ تو واقعی ایک خدا کو مانتے ہیں. اچھا، تصدیق ہو گئی. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بات میچ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. قرآن پاک بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے واقعات، اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام، ان کے جو واقعات ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کی موجودگی ہی، ان کے ناموں کی موجودگی، قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اب رہ گئے فقہی مسائل، فروعی مسائل. کیا بولے؟ فروعی مسائل، فقہی مسائل. فقہی مسائل کہ لباس کیسے پہننا چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے صدقہ کرنا چاہیے، کہاں خرچنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، بلا بلا بلا، ساری چیزیں انہوں نے اپنے گھر لیے. قرآن پاک نے آ کے ان میں اصلاح کر دی، ایسے نہیں ہے ایسے. تو یہ باتیں مختلف ہو گئی. اب میں نے ایک مثال دوں گا، یہ تو میں نے جھٹکے طریقے سے بتا دی نا کہ کون کون سے مسائل میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کس طریقے سے تصدیق کرتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ کو تجسس ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن ان کی کتابوں میں یا ان کے دین میں جو کچھ موجود ہے اس میں سے کس طریقے سے اس کی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے عربی بائبل لے کے اس کا مطالعہ کیا. عربی بائبل لے کے تو ان کو ایک عبارت ملی، ایک عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے، بتائیے گا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ ایک پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی. ٹھیک ہے، اور پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ جو یہ کلام ہے یہ خدا کا زمین کے ساتھ کلام ہے، اللہ رب العزت کا زمین کے ساتھ کلام ہے. تو میں بائبل سے پڑھ رہا ہوں. بلند ہو کر روشن ہو، خدا کا نور تمہارے پاس آ چکا ہے، خدا کی عظمت تم پر بلند ہو. جہالت زمین کو لپیٹ میں لے رہی ہے، گہری جہالت نے لوگوں کو جکڑ لیا ہے. قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور بادشاہ تیری فجر کی روشنی کی طرف کھینچے آئیں گے. اپنی آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھ، کیسے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری طرف آ رہے ہیں. دیکھ، تیرے بیٹے دور دور سے تیری طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور تیری بیٹیاں اپنے بچوں کو گود لیے آ رہی ہیں. دنیا کی دولت تیری طرف کھینچی آئے گی، اور اونٹ تیری زمین کو یعنی تجھے، تیرے چہرے کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیں گے. تمام لوگ میرے لیے قربانی کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر اکٹھے ہوں گے. میں مالک ہونے کے ناطے سے ان لوگوں سے ہم کلام ہوں گا. مالک لفظ ذہن میں رکھنا، مالک. اور وہ آ کر، یعنی وہ جو لوگ آ کر جن سے میں مالک ہونے کے ناطے سے ان لوگوں سے ہم کلام ہوں گا جو آ کر میری حمد بیان کریں گے. کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زمین کے کس حصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بک آف زایان آپ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، بک آف زایان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آخر میں ہے کہ اونٹ تجھے مکمل طور پہ ڈھانپ لیں گے، یہ کس علاقے کی بات ہے؟ اونٹ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ قربانی کے لیے لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں قربانی کے لیے، اور تاریخ میں کہاں اکٹھے ہوتے آئے ہیں؟ مکہ مکرمہ. اب اس کے بعد جو ہے، میں مالک ہونے کے ناطے سے لوگوں سے ہم کلام ہوں گا جو آ کے میری حمد بیان کریں گے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان الحمد والنعمت
लक वल मुल्क। सही। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा फिर भी कुछ ऐसी पेशन गोइयां हैं, ऐसी बातें हैं जो मैच करती हैं इस्लाम के साथ, इस्लाम के कॉन्सेप्ट के साथ, फलसफे के साथ। ठीक है। आगे जो हिस्सा है आयत का, हम इसको इंशाल्लाह इसको मजीद कल कवर करेंगे। हमारे पास 3 दिन, हाँ अगले हफ्ते को यानी इतवार से मैं नहीं हूँगा, मैं इंशाल्लाह मक्के में हूँगा इतवार के दिन इंशाल्लाह। तो 2 हफ्ते के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो तलबा जो अपनी रूटीन से फीस पे करते हैं उनको इन 2 महीनों में सिर्फ 1 महीने की पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 से ज़्यादा दिन की तो वैसे छुट्टियां होगी, तो 15 दिन हमारे वो डिस्काउंट, और अब महीना जो है ना आखिर में उसकी फीस जो है ना वो 1 महीने की पे करेंगे। ठीक है। अब रही बात अच्छा, आप क्लास की कहाँ तो पे आ रहे हैं? मैं भी मक्का जा रही हूँ आज रात। अच्छा माशाल्लाह। हम तो अभी पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे जो है ना उतरेंगे। सही। उतना तो जद्दा है, फिर जाएंगे मक्का, मक्का इंशाल्लाह। तो 6-7 रातें मक्का में, फिर जाएंगे मदीने, ईद वहीं पे जी। करेंगे। क्लास फेलो है सही। वहाँ पे, फिर वापस इंशाल्लाह मक्का में, फिर मक्का से वापस। अच्छा, तो दो माशाल्लाह। हफ्ते के लिए यानी इस सोमवार से, आज तो बुध है ना, कल क्लास होगी, उसके बाद फिर जी। हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह 15 को या 16 को इंशाल्लाह। आए मेरे साथ खाना खाएं फिर वहाँ। मैं पूरी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, वालदा भी होंगी इंशाल्लाह। आए। हाँ अच्छा, वालदा लाए। भी। हाँ सबको लेकर आए, मुलाकात करें। चलो इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो, कोई सवाल, सॉरी क्लास खत्म होने से पहले यहाँ तक कुछ सवाल। तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत अल्लाह ताला खैरियत से लेके जाए, खैरियत से हाँ लेके आए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कबूल करें, आमीन। हाँ, अच्छा सर, आपने सूरतुल फातिहा के में वहां पे क्वेश्चन रखा था स्टार्ट वाले लेक्चर्स में ही कि जो मक्का के अंदर सहाबाई किराम जब थे तब अहकामात ज्यादा नाजिल नहीं हुए थे, जैसे पर्दे का है, जिहाद का है, लेकिन जो मक्का के सहाबा का दर्जा है वो इतना बड़ा कैसे है? तो क्या चीज है ना, अगर हम वो पहचान लें तो हम भी मक्का के सहाबा का टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो मैं सोच रही थी, लेकिन आगे आपने कहा था कि वो लोग जो अगर तकलीफ में और अजियत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आजमाइश में भी, तो इसलिए उनका दर्जा ज्यादा था कि उन्होंने उस कैफियत में, मतलब इतनी ज्यादा अजियत, तकलीफ, इतना सब्र और सब कुछ उसके साथ भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे, इसलिए उनका दर्जा इतना ऊंचा था। कौन बताएगा जवाब? कोई है क्लास में जिसको पता है इसके जवाब का? किसी को याद है? नहीं याद? ये मैसेज है। मैं एक तरीका इख्तियार करूंगा कि मैं ये दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी क्लास में मौजूद हैं या जितने भी ख्वाहिशमंद हैं जो नहीं जा सके, अल्लाह ताला सबको ले जाए और वहां पे जाके खुद ही अपना रोना धोना कर ले आपके साथ। ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका है। उससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो जिंदगी की दुआ भी साथ में हो गई खुद ब खुद, कि अल्लाह मरने से पहले पहले उम्रा जरूर या अपना घर जरूर दिखा देना। अब जब घर देख लिया तो रोना धोना खुद ब खुद कर लेना, दुख सुख खुद कर लेना, वो बेहतर रह जाएगा इंशाल्लाह। तो ये दुआ की जा सकती है कि यार वो मेरे उस्ताद थे ना, वो कहने लगे कि मुझे एक बंदा आया कहने लगा कि सर वहां पे जाए ना तो मेरे लिए दुआ करना। जी क्या दुआ करनी है? बस ये दुआ करना, या अल्लाह बुला बुला ले, बाकी आके दुख सुख कर दूंगा इंशाल्लाह। तो वही वही अमल है। अल्लाह ताला हम सबको ले जाए, बार बार हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो वो उसका जवाब जो है, मुझे लगा कि किसी को याद होगा, लेकिन इसका जवाब जो है वो ये है, वो है कुर्बानी। कुर्बानी। कुर्बानी वो एक अमल था, वो था कुर्बानी, ईमान के बाद कुर्बानी। आगे आप सुनेंगे ना, तो अगले लेक्चर में वो जवाब दे दिया गया है डिटेल से।
سر جو سورہ فاتحہ کے لیکچرز اپلوڈڈ ہے نا تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، لائک وہ اس سیکوینس سے نہیں ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. او مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ سورۃ الفاتحہ کی میرے خیال میں الگ سے گروپ بنایا ہوا ہے، فولڈر بنا کے نا. پلے لسٹ ہے وہاں پہ، لیکن پلے لسٹ کے اندر بھی نا وہ اس طرح سے سیکوینس نہیں ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں سن رہی تھی اور نیکسٹ جو لیکچر تھا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا نا، مطلب مسئلہ آتا ہے اس میں تھوڑا سا. سورہ بقرہ کے الحمدللہ سیکوینس کے ساتھ میرے خیال سے سارے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں تھوڑا سا ہے. نہیں، ہمارے جو نیکسٹ بیچ اسٹارٹ ہوگا نا اس میں سورۃ الفاتحہ کو دوبارہ سے کور کر کے ترتیب سے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. سر وہ ایسے آپ کا سٹارٹ کریں، کوئی آئیڈیا ہو آپ کو تھوڑا زیادہ؟ اپریل سے پلان تھا میرا، لیکن وہ چونکہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں گا تو مجھے ابھی میرے خیال میں 6-7 لوگوں نے سائن اپ کیا ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں 8 لوگوں نے، میں نے چیک بھی نہیں کیا، کم لوگوں نے. میرا ارادہ تھا کم سے کم 10 لوگ سائن اپ کریں تو پھر کلاس سٹارٹ کرنے میں جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس جو ہے نا وہ مانیٹر کی جائے گی، تو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے کلاس میں، کس طریقے سے ہوم ورک کرنا ہے، کس طریقے سے فالو اپ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ترتیب میں. تو اس لیے خیر اللہ رب العزت سے دعا ہے، اگر تو سوال سارے کور ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے. سر سوری میں نے ایک بات پوچھنی تھی، جو فارم آپ نے ابھی سینڈ کیا ہے بیچ 4 کا، وہ ہمیں بیچ 3، ہاں جی. تو ہمیں یہ سائن اپ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک میں نے کوئی فارم نہیں فل کیا. ہاں وہ سائن اپ کرنا پڑے گا کیونکہ پتہ ہوگا نا کہ کون سے لوگ ہیں، تو وہ الگ گروپ بنایا جائے گا، پھر وہ اس کا لنک سیریسلی نہیں شیئر کیا جائے گا. اس میں تو میں نے ہاتھ نرم کر مزید سیریس. ہاں سیریسلی نہیں شیئر کیا جائے گا کسی اور گروپ میں. وہ پتہ ہوگا کہ خاص اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طریقے سے بات کرنی ہے، سوال و جواب کرنی ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.